बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और गुड मॉर्निंग इसलिए कि थोड़े ही अरसे पहले आपसे मुलाकात हो रही थी, एक बार फिर हमारा ये तो और वही आपका जगह सामना है जी। गुजरे थे हम जहाँ से, गुजरे तो थे, अब बैठे रहे थे, लौट आई क्या फिर बेवजन वही याद। शेर सुना रहे हैं आप। क्या आपने मुझे मियाँ साहब समझा? मैं सदफ अब्दुल जब्बार। अशफाक इसाक सर थी। तो बहरहाल बात यह है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी हम बयान करेंगे। और डोंट यू वरी, हर चीज़ का एक रीज़न होता है और हर चीज़ के रीज़न के पीछे भी एक रीज़न होता है। अच्छा भाई, तो ये इतनी तौजीहात और इतना ये जो हम वो क्या कहते हैं उसको कि बुकरातियत में पढ़ने के बजाय असल बात ये है कि जो काम होना था वो हो गया है फाइनली। जो 26वीं आईनी तरमीम, हाँ ऐसे ही हुआ है, तो 26वीं आईनी तरमीम बिल आखिर मंजूर हो चुकी है। सेनेट से मंजूरी के वक्त तक हम आपके साथ रहे थे और हमारी सौती ट्रांसमिशन आपने मुलाहिजा की थी, और उसके बाद जो है वो सौती एतबार से कि हमें देखने का मौका आपको बहुत कम मिला था। क्योंकि वो ज़ाहिर है कि सेनेटर साहिबान, और ये मंजर आपने देखा था कि 65 वोट मेरे ख्याल में इसके हक़ में आए थे और फिर 4 मुखालफत में आए और शिखवार मंजूरी हुई। और बड़ा ये सब्र आजमा जो है तमाम जो वहाँ पे अरकान थे उनके लिए मरहला था, क्योंकि सब बड़े पेशेंटली बैठे हुए थे, और चेयरमैन साहब के लिए भी। बहरहाल सेनेट से मंजूरी के बाद फिर मामला आया कौमी असम्बली का। और कौमी असम्बली में भी हमने देखा कि आईनी तरमीम पास हो गई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद से चले लाहौर पहुँचे और वहाँ पर बड़े कुछ खुशगवार मनाजिर भी हमने देखे। फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बगलगीर भी हुए। साथ ही यहाँ पे जो सूरत हाल बनी अशफाक, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या? यहाँ पर 225 हक में वोट पड़े तरमीम के और 12 मुखालफत में आए। और रिक्वायरमेंट तो उससे कहीं कम की थी, रिक्वायरमेंट 224 की थी, तो एक एक्स्ट्रा ही वोट पड़ गया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई, अगर हम सेनेटर्स की बात करें तो ज़रा आपको बता देते हैं कि 19 मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी के 24, जब 5 जमीयत उलमा इस्लाम के, 4 बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, 3 मुत्तहिदा के, 3 अवामी नशर पार्टी के, 2 BNP, 4 आज़ाद और 1 वोट काफ लीग के सेनेटर का था। BNP की सेनेटर नसीमा एहसान मुंह पर मास्क पहनकर पहुंची और साथ ही कासिम रांझू को व्हील चेयर पर ऐवान में लाया गया। तो ये कुछ मनाजिर भी थे। अच्छा, अब ये है कि कौमी असम्बली से पास होने के बाद अभी तक इस पर दस्तखत नहीं हुआ। मैं देख रही थी सुबह 5 बजे वज़ीर आज़म इस पर साइन कर रहे थे, लेकिन सदर मुमलिकत के पास, अब वो बेसिकली असल सिग्नेटरी तो वो हैं, लेकिन वो डाकखाने का काम है। लेकिन बहरहाल वो करेंगे तो फिर ये आइन का हिस्सा, ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि आइन में 26वीं तरमीम हो चुकी है। जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो तय हो चुकी हैं। आइनी अदालत के बारे में बात हो रही थी, लेकिन आइनी बेंच बनेगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या ओहदे की मैयाद 3 साल कर दी गई है, और भले वो 60 साल की उम्र में बन जाए लेकिन 3 साल बाद 63 में वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उसमें यह है कि अगर वो 64 साल की उम्र में बनते हैं तो फिर 65 में फिर भी रिटायर हो जाएंगे। विच एवर कम्स फर्स्ट। सुमोटो इख्तियार वापस ले लिया गया। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के दायरे इख्तियार में डायरेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में डायरेक्शंस, जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ेकार, 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान में से किसी एक का चुनाव, ये चीदा ऐसी चीज़ें याद हो चुकी हैं सदफ। बिल्कुल, और इस पर मजीद भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर कानून इस मौके पर क्या कह रहे थे, जरा वो देख लेते हैं। काबीना ने जिस मुसवदे की मंजूरी दी है, ये मुतफ़िका मुसवदा है। आईनी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की सतह पे और सूबों में भी आईनी बेंचेस का मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया गया है कि जजेस की जो नॉमिनेशन है उसका इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन किया गया है उसके पास होगा। जुडिशल कमीशन की जो नई हैयत और शक्ल है इस मुसवदे के मुताबिक, उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 4 पार्लियामेंटेरियंस, 2 सेनेट से और 2 कौमी असम्बली से, एक अपोजिशन और ट्रेनी से, ये उसका हिस्सा होंगे। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पहले भी उसका हिस्सा थे, अब भी रहे। सूबाई जुडिशल कमीशन, उसकी शक्ल वही रहेगी। एक नई चीज जो शामिल की गई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट, वो इस पैकेज का हिस्सा है। ये इख्तियार वज़ीर आज़म इस्तेमाल भी करेंगे। 12 रुकनी कमेटी कायम की गई है, 8 MNAs और 4 सेनेटर्स की ये कमेटी होगी, और ये हुकूमत और अपोजिशन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे जाएगी। और ये कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ
वज़ीर आज़म को नाम फाइनल करके भेजेगी, जिसका तकर्रर किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टेन्योर 3 साल मुकर्रर किया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें प्रोपोर्शनल रहनी पार्टी की जो अक्सरियत होगी उस हिसाब से, यानी कि जब चीफ जस्टिस का चुनाव होगा तो एक तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनमें से चुनाव होगा। वो जो कमेटी चुनेगी वो 12 रुकनी होगी, जिसमें 8 MNAs होंगे और 4 सेनेटर्स होंगे, और पार्टी की जो अददी अक्सरियत है उस हिसाब से उसमें पार्टी की नुमाइंदगी शामिल होगी। समझ जाएं फिर, अब आप समझ गए? हाँ, चीज़ें क्लैरिटी में। बहरहाल अब ये है कि सेनेटर इसहाक डार साहब जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया वो ज़रा आपको दिखाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल डिटर्मिन्ड थे कि हमने लास्ट मिनट तक कोशिश करनी है कि अफ़वाम और तफ़हीम से सबको साथ लेकर चले। सब ने अपनी अपनी जगह पे इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की। कमेटी ने यूनानिमसली वो वहाँ बिल पास हुआ। PTI के जनाब अहमद डोगर साहब भी उस दिन शामिल थे। अली जफर साहब, उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले, अहमद डोगर साहब मौजूद थे, कोई बात नहीं, ये इंतकामी नहीं है। अच्छा, ये मुझे पता है, मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बात मान लेंगे। अगर मैं लॉ मिनिस्टर साहब और अटॉर्नी जनरल को स्पेशली ना मैं मुबारकबाद दूं, लॉ मिनिस्टर साहब तो करीबन बौंतरे हो गए थे कल तक, तो शुक्र है कि आज वो रिवाइव करेंगे, अब वो रिलीव होंगे। कुछ इनको अल्लाह करे कि 2-4 दिन इनको कुछ छुट्टी मिले, ये हम करें। अच्छा, अब इस पैकेज में क्या है आईनी तरमीम में? एक तो ये है कि 14 दिन में, यानी कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 14 दिन पहले बता देना है कौन चीफ जस्टिस होंगे इस पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू जो प्रोसेस होगा। लेकिन जो पहले चीफ जस्टिस हैं, जाहिर है उनके लिए तो 14 दिन का टाइम नहीं है। 25 तारीख को मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट करीब आ रही है, तो 3 दिन पहले ये बताना है। आज 21 है और अब आप अंदाजा लगा लें कि 3 दिन के अंदर अंदर ये काम और इसमें कंसेंसस भी होना है। जी हाँ। चलें जी, वैसे कैसे ये सब्र आज़मा मरहला ख़त्म हुआ? 2 महीने से सारा सिलसिला चल रहा था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो क्या क्या मराहिल तय हुए, किस किस तरीके से ये वार मंजूरी हुई और किस किस तरीके से मुसव्वदे पर कंसेंसस हुआ, एक रिपोर्ट हमने मुरतब की है, ज़रा देखिए। अच्छा, इसमें जजेस की इवैल्यूएशन भी होगी, उनकी कारकर्दगी भी देखी जाएगी। हाँ जी, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको करेगी। बड़ी ही सख्त मराहिल बड़े, और जुडिशल कमीशन का अपना रोल होगा किसी की भी तरक्की में। अच्छा, ये जो इसके अंदर है कि जज बनने के लिए हाई कोर्ट में 5 साल का तजुर्बा लाजमी जज साहब के लिए, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 15 साल वकालत करने वाला, ये तो पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, लेकिन कभी इसको इन प्रैक्टिस नहीं लाया गया। यानी कि हम अक्सर ये सवाल भी करते थे कि ऐसा क्यों नहीं है कि जो लोग 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दे आर सीनियर लॉयर्स, तो उनको जज बनने का मौका फराम किया जाए, लेकिन कंसिडर उस तरह से नहीं किया जाता। चलें जी, कौमी असम्बली की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पर भी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। अच्छा, आज़ाद अरकान भी यहाँ थे जिन्होंने वोट डाला, और उनमें हैं जनाब ज़हूर हुसैन कुरैशी, चौधरी इलियास मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान औरंगज़ेब कच्ची ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। तो 226 वोट पड़े हक में, 12 मुखालफत में। और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज तारीखी दिन है और ये खाली आईनी तरमीम नहीं है, ये कौमी एकजहती की मिसाल। आज ये तारीखी दिन है और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं, बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। और आज इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू होगी। और जनाब स्पीकर, जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके ज़रिए मनमानी फैसलों से रेकोटेक कार के, जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए, और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए,
شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے درمیان، اور اس کے بعد حضرت مولانا نے بھی اس کے اوپر اپنا تصدیق کی، اور دوسری پارٹیوں نے بھی. آج وہ ادھورا خواب آج وہ پایا تکمیل تک پہنچا. اچھا جی، اب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ کیا تھا، کالے سانپ کے ڈنگ توڑ دیے ہیں. میں نے جو کالا سانپ ہے اس کا دانت توڑ کے زہر نکال دیا. اچھا جی، تو اب یہ ہے کہ فرمایا تھا انہوں نے، اور اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ مسودہ تھا اس کی بات، بالکل مسودہ. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیسکلی اس پہ اپنا اظہار خیال کیا اور نقطہ نظر انہوں نے دیا، اپنا موقف اپنایا. تو کیا انہوں نے کہا وہ ذرا دیکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی کالے سانپ کا تذکرہ کیا، اور کیا حوالہ دیا انہوں نے، کیا پرسپیکٹیو تھا ان کا، ذرا سنیے. حکومتی بل سے زیادہ اس میں جو پوائنٹس ہے حکومت کے مسلم لیگ نواز کے سب سے کم نکات ہوں گے. اس میں سب سے زیادہ اگر پوائنٹس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی JUI 99.99% جو اعتراضات PTI کے تھے وہ نکال کے اتنا کلوز ٹو کنسنسس ہو سکتا تھا وہ ہے کہ سیاست کی فتح ہے. ہمارا عدالت کا کام تھا جمہوریت کا تحفظ دلوانا، عامر کا راستہ روکنا. عدالت نے یہ ذمہ داری پاکستان کی تاریخ میں کب پورا کیا؟ ہم قربانیوں دے کے عامر کو بگاتے ہیں. انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے ہیں. ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں. میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے، اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ، جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے، جس نے ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا، وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. جو 19ویں ترمیم کی کہانی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عدالت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کالا سانپ بن کے ہمارا 18ویں ترمیم کی ارد گرد گھوم رہے تھے. جمہوریت کا چیمپئن چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ میں آپ کا پورا 18ویں ترمیم کو باہر پھینک دوں گا، اور ان کے بلیک میل میں آ کے اس ہاؤس نے 19ویں ترمیم پاس کر دی. جوڈیشل ریفارم سے سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے پروسیس پہ ہم نے پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا رول واپس دلوا دیا گیا ہے. پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ جج کو لگائے اور جج کو ہٹائے. یہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن یہاں الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں، کون؟ ہم منتخب نمائندے ہیں، پاکستان کے نمائندے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. کسی نہ کسی وقت میں ہم نے یہ دروازہ بند کرنا تھا، ہم وہ دروازہ بند کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی کامیابی ہے. تو بلاول بھٹو نے جی کالا سانپ کسے کہا یہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن مولانا فضل الرحمان جس کالے سانپ کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو ابتدائی مسودہ تھا وہ 56 شقوں پر مشتمل تھا، حتمی شکل میں یہ 22 شقوں پر آ گیا ہے. آرٹیکل 8 بھی ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو، اور اس کی وضاحت تو مزید مولانا صاحب کریں گے. اور کہتے ہیں جی ہمیں پارلیمنٹ میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اس آئین کے ترمیم کے حوالے سے پہلے مسودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے اس میں فرق خود واضح ہے، اور اس پر ہر شخص خود تبصرہ کر سکتا ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر تبصرے کروں. یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو. اس چیز میں ایک مسئلہ پھنس گیا تھا جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے، لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے،
اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ اچھا جی، تو کل پھر کچھ اشعار بھی پڑھے گئے اور میاں نواز شریف صاحب جو خصوصی طور پر پہنچے تھے اس اجلاس میں شرکت کے لیے، انہوں نے شعر پڑھا اور پھر اس شعر کی تصحیح بھی کی گئی مولانا صاحب کی جانب سے۔ ایکچولی خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے جو دور گزرا ہے اس میں سختیوں کا ذکر کر رہے تھے، اس پہ میاں صاحب نے شعر پڑھا، اب شعر بے وزن تھا، اس کی تصحیح مولانا صاحب نے کر دی۔ اچھا، تو یہاں بھی وزن مولانا صاحب نے ڈالا، دیکھ لیتے ہیں۔ جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں، تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے جو کس نے لکھا ہے، اور میں اس شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میاں نواز شریف صاحب نے جو شعر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شعر کے اندر۔ زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سو مولانا صاحب نے بالکل موقع ضائع کیے بغیر عالم ہیں، عالم دین ہیں، شعر سے بھی شغف رکھتے ہیں، گفتار پہ مہارت رکھتے ہیں۔ ہاں، اردو تو پھر مولانا صاحب کی آپ کو بڑی پتہ ہی ہے، شستہ اور برجستہ۔ اچھا جی، اب بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، وہ شعر نہیں کہہ رہے لیکن وہ کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جی کہ آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو محکوم بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں جو سانپ اور زہر والی جو اصطلاح ہے نا، اس کا ہر سیاستدان نے استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں جی حکومت چاکلیٹ کی کوٹنگ میں عوام کو زہر دے رہی ہے۔ آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ آج جو ترامیم ہونی اس آئین میں ہونے جا رہی ہے، یہ وہ آئین ہے جس کے ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگا، لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا۔ یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا۔ میاں صاحب، ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے، تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں، آج پہلی مرتبہ بولا ہے، اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میاں صاحب، ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا، اور آئین کے لیے آپ کا 239 آرٹیکل ہے، آپ کا رولز 156 ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس وقت تک، یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل 239 کے مطابق، یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو، جب تک کے پی کے 11 سینیٹرز وہاں نہ آئے ہوں۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ چلے جی، ہم نے کافی حد تک آپ کو پروسیس ریکیپ کر کے سمجھا دیا کہ ہوا کیا۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فردر بات کریں گے کہ آگے مختلف جماعتوں کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے۔ بریک کے بعد آتے ہیں۔ چلیں جی، تو ویسے جتنا سانپوں کا اور ناگوں کا تذکرہ اور زہر کا ہوا ہے، ہمیں کسی سپیرے کو لے کر بھی بات کرنی چاہیے۔ ان دو دنوں میں جو بہت زیادہ ورڈز یوز ہوئے ہیں، سانپ، زہر، کالا ناگ، اتفاق رائے، دانت توڑ دیے،
اور کنسنسس ہو گیا, اتفاق رائے ہو گیا. ناگ سے ویسے مجھے وہ اسٹیٹمنٹ یاد آیا تھا ایک عرصہ پہلے, وہ حلیم عادل شیخ صاحب کا. وہ کیا تھا؟ جیل میں تھے نا, تو وہاں پر بھی سانپ آ گیا تھا, کالا ناگ انہوں نے اس کو قرار دیا تھا. بہرحال لیٹس کم بیک ٹو دا. چلیں جی, ذرا کچھ ریئیکشنز ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جی علی ظفر کہتے ہیں کہ یہ آئین سازی جرم ہے, جلد اس کے نتائج سامنے آئیں گے اور اس کو واپس لینا پڑے گا. اچھا, تو وہ کیا کہہ رہے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی, اب یہ ہے, آپ دیکھیے کہ بیرسٹر گوہر صاحب تحفظات کا اظہار آلریڈی کر چکے ہیں اس معاملے پہ, ریئیکشن دے چکے ہیں. تو یہ بڑا ایک دیکھنا پڑے گا کہ اس طریقے سے کیا نقطہ نظر آ رہا ہے, لیکن کیا ہم سنوا دیں پھر؟ اچھا, وہی ہم جو باتیں کر رہے تھے, ایمل ولی خان نے بھی تقریر کی, فیصل واڈا بھی اس حوالے سے کافی ووکل تھے, اور کل انہوں نے کیک بھی کاٹا ہے. ان کی برتھ ڈے تھی نا, فائنلی انہوں نے ترمیم کے بعد کیک کاٹا, جو کہا تھا وہ کیا. وہ میں کچھ فوٹیج دیکھ رہی تھی, اور وہ جی ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, زیرک سیاستدان لیڈ کریں گے. ہم کیک کھائیں گے, باقی سکول کھائیں گے. پی ٹی آئی کے بگوڑے پھر سے بھاگ گئے. اپوزیشن تھی تو کم سے کم اس ترمیم کے خلاف ووٹ دے دیتے. سارا پلان کا حصہ تھا, پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ 9 مئی کی اس پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, وہ بھی فیصلہ کرے. پی ٹی آئی کا ایک بہت تگڑا فارورڈ بلاک بن گیا. آپ سے کہا تھا کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بنے گی. ایمل ولی خان بھی وہاں پر اظہار خیال کر رہے تھے, کیا انہوں نے فرمایا سنیں ذرا. تو ایمل ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ذرا بات کر لیتے ہیں ساری صورتحال پہ. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم خاور, گڈ مارننگ ٹو یو. بتائیے بھائی, فائنلی آئینی ترمیم پاس ہو گئی, 2/3 اکثریت دونوں ایوانوں سے مل گئی. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ سانپ ہے جس کے دانت بھی توڑ دیے اور زہر بھی نکال دیا. تو یہ کیا اوور آل کیا تجزیہ آپ کا اس پہ؟ دیکھیں جی, چند ایک حقائق جو زمینی حقائق ہے, پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ ایک متفقہ آئینی ترمیم نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس سے پہلے جو 25 ترامیم آئین کے اندر ہوئی ہیں وہ متفقہ ترامیم رہی ہیں. مطلب پارلیمان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں یونانیمس ہوتی تھی. یہ فیکٹ نمبر 1 ہے which should be part of the record. دوسری حقیقت جو سب سے بڑی یہ ہے کہ کل اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ جو سینٹ ہے وہاں سے جب یہ پاس ہوا 65 کا نمبر 64 چاہیے تھا, تو ایک پارٹی کے جو لیڈر ہیں مینگل صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 2 لوگوں نے ہمیں ڈیفیکٹ کیا ہے. میں بحیثیت پارٹی چیئرمین پارلیمانی لیڈر جو بھی ان کا وہاں پہ موجود تھے, کہ ان کو ہم سے ڈیفیکٹ کروایا گیا ہے. اچھا, لہذا یہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا سوال رہے گا کہ جو ایک منحرف اراکین سے آپ نے یہ پاس کروایا. یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت اس آئینی ترمیم کے پیچھے رہے گی. یہ لیکن اس سب کے باوجود ہاؤس کے اندر جو آئین پاکستان کے مطابق جو طریقہ کار متعین ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر 2 ڈیفیکٹ کریں گے تو انہوں نے رسک لیا ہے ان کی ممبرشپ کو. مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ریفرنس فائل کریں گے, لیکن ووٹ کاؤنٹ ہوگا نا. ہاں, ووٹ کاؤنٹ ہو گیا. مطلب اگر وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے رسک لے لیا. یہ بھی حقیقت ہے, فیکٹ ہے کہ آئین پاکستان کے متعین کردہ اصول کو سامنے رکھتے ہوئے 2/3 میجورٹیز دونوں ہاؤسز کے اندر حکومت وقت نے ثابت کر دی طریقہ کار جو بھی تھا, اور وہ ثابت کر کے انہوں نے یہ امینڈمنٹ کروا دی. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے, دیکھیں سب سے بڑا اور اہمیت کا حامل ریئیکشن جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور جس کی اہمیت ہوگی آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے, وہ ہے لائرز کمیونٹی کا. آج سول سوسائٹی نہیں, خاص طور پر جو بار ہوتی ہے بار کا بھی. لیکن کل ویسے کچھ خاموشی نہیں تھی خاور صاحب, تجزیوں کے اعتبار سے بھی ہم دیکھ رہے تھے, ساری ترمیم پاس ہوئی, اور پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس دوران سب خاموشی تھی, اتنا زیادہ کوئی ایکٹیو دکھائی نہیں دیا. مطلب نہیں, مطلب وہ تو ظاہر ہے کہ کمال کرتے ہیں آپ. پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ساری رات بھی ہم بیٹھے رہے, تو وہ ایک ہاؤس کے اندر تو تھا. اب یہاں پہ خدا نہ خواستہ وہ جنگ تھوڑی لڑی جاتی ہے کہ جی ایک طرف سے حملہ ہونا ہے تو اگلوں نے بھی کوئی ہتھیار اٹھانے ہیں. بہرحال ایک سیاست ہو رہی تھی. اب دیکھیں, اب آگے جو دیکھنے والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ رائے ہے اور کچھ آئینی ماہرین کی, جس میں وہ جس کو اکثریت ہم کہہ سکتے ہیں,
وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو آئین کا پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، سیپریشن آف پاور ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اس کو افیکٹ جو ہوگا اس آئینی ترمیم سے، یہ آئینی ترمیم چیلنج ہوگی اور لہٰذا اس کو اسٹیک ڈاؤن کر دیا جائے گا، یہ ایک رائے ہے. اچھا، لہٰذا یہ اس کے اوپر میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر مزید آپ دیکھیں گے پٹیشنز ہوں گی، بحث و مباحثہ ہوگا. تو صاحب ایک چیز بتائیں، ایک جو اس کا بنیادی ہمیں مقصد بتایا جا رہا تھا کہ جی عوام، وزیر اعظم نے کہا عوام کے جو ہے نا بڑا اسپیڈی جسٹس ملے گا، سم تھنگ لائک دیٹ انہوں نے کہا، کیونکہ ہم تو براہ راست جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، عوام جو ہے اس کا ان کے مسائل حل ہوں گے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ لوور کورٹس جو ہیں اس میں تھاؤزنڈ آف کیسز ہیں، لیکن کچھ فریکشن آف کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں لگتے ہیں. اب یہ بتائیے کیا یہ مسئلہ حل ہوا؟ دوسرے جس طریقے سے اب ججز، چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا، وہ تو ہمیں اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں کہ 12 رکنی کمیٹی ہوگی، 8 MNAs ہوں گے، 4 سینیٹرز ہوں گے اور پروپورشن ٹو دا نمبرز آف دا پارٹی ہوں گے. تو یہ تو پھر گورنمنٹ ہی کی ٹوٹلی چوائس ہوگی کہ وہ ججز کا انتخاب کرے. جی یہ بالکل آپ کی جو آبزرویشن ہے 200% ٹھیک ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے وہ جو حکومتی پارٹیز ہیں، ظاہر ہے حکومت اکثریت میں ہوتی ہے، متناسب نمائندگی کا جو فارمولا اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو حکومتی جو لوگ ہیں وہ چونکہ تعداد کے اندر زیادہ ہوں گے تو پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہاں پہ اس کی اب ہینڈ پک ججز ہوں گے نا گورنمنٹ کے، یہی کہہ رہے ہیں آپ، میں ہینڈ پک کہہ لیں whatever، لیکن یہ میں تو تھوڑا سا آپ چونکہ میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا میں، لیکن یہ ہے کہ ججز کی تعیناتی کا جو اختیار ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں آ گیا ہے. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس سے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جو ایک چیز ہے خاور صاحب، پہلے جو ہے نا گولیاں کچھ کڑوی کسیلی ہوتی تھی تو وہ اوپر سے ان کو شوگر کوٹ کر کے بڑے خوبصورت سے کلر کر کے وہ کر دیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں جی وزیر اعظم نہیں کرے گا ڈیسائیڈ، کمیٹی کرے گی. اور یہ اب پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب تو یہ ہوا کہ 7-8 آپ کی سائڈ پہ اگر فرض کریں آپ کی اکثریت ہے تو بندے آپ کے زیادہ ہیں تو آپ نے ہی پک کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جج صاحبان سارے معتبر اور سینئر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اختیار ہوگا حکومت کا ہی. اچھا دیکھیے میں تھوڑا سا نا، اب یہ تو چند ایک حقیقتیں ہیں. ایک اور سب سے بڑی حقیقت جو صدف آپ اگنور کر رہے ہیں، میرے خیال میں ذکر کرنا چاہیے، وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو دور ہے وہ 25 کو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. نہ ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے جو کہ یہ تھا کہ جی 68 ایئرز کی وہ ایج بڑھا دی جائے گی، نہ ان کو جو ہے اس جو اگلا بنے گا جو بینچ بنے گا اس کے اندر کیونکہ 65 ایج کی جو لمٹ ہے تو وہ لہٰذا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ 25 کو وہ اپنا جو ہے ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر جہاں پہ بھی وہ رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں گے. لیکن یہ جو سوال بنیادی طور پر جس کے اوپر بحث آنے والے دنوں کے اندر ہوتی رہے گی، صدف نے صحیح طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حکومتی اثر و رسوخ جو ہے ہینڈ پیک ججز جس طرح انہوں نے بتایا صدف کہہ رہی ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ تعیناتی کے اوپر جو اثر ہوگا وہ حکومت کا زیادہ ہوگا رہے گا. اب اس کے اوپر جو ہے جوڈیشری کے اندر بھی اور جو ہماری لیگل فٹرنٹی ہے، جو وکلا ہیں ان کے اندر بھی یہ بحث آنے والے دنوں کے اندر یہ چلے گی. اور سب سے اہمیت کی حامل بات جو وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک متنازع جو آئینی ترمیم جانی جائے گی ہمیشہ سے. خاور صاحب اس کے اندر ایک اور فیکٹر بھی ہے، اصل میں چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر کہ اس کے اندر ہم مکس بھی کر دیتے ہیں اور ہم خود بھی ابھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس کو کس سے. مثال کے طور پر یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اب چیف جسٹس کے پاس اختیارات کیا ہوتے تھے. ایک تو بینچ بنانے کا اختیار تھا، وہ اختیار ان سے لے لیا گیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کا معاملہ سب کے سامنے ہے. اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ بھی بنائے گا کون؟ جوڈیشل کمیشن. یہ وہ براہ راست نہیں بنائیں گے، تو اس کے اندر بھی اختیار ان سے لے لیا گیا ہے. تو پریزائڈنگ جج پہلے کہا جا رہا تھا، اب ان کو کہا جائے گا کہ سینئر موسٹ جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ. تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں چیف جسٹس صاحب سے. جوڈیشری کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس کے بعد؟ سب سے اہم جو سوال صدف یہی ہے کہ اور شبی صاحب کے کیا جو بنیادی ڈھانچہ ہے آپ کے آئین کا سیپریشن آف پاور، کیا وہ انٹیکٹ رہے گا؟ کیا اس کو نقصان پہنچا ہے؟ کیا اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر نظر ثانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ اہم سوالات ہیں جو کہ زیر بحث رہیں گے.
لیکن فی الوقت حکومت رات کو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکی اور جو مرکز نگاہ تھے محترم جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا ووٹ اہمیت کا حامل تھا اور اگر وہ ووٹ نہ ڈالتے تو یہ بالکل کسی صورت یہ جو ہے ایک چیز خاور اب نیکسٹ چیف جسٹس پھر کتنے دنوں میں پتہ چل جائیں گے اکارڈنگ ٹو دس ترمیم؟ جی بالکل، یہ دیکھیں 25 آخری دن ہے اکتوبر کا، 3 دن یہ جو ویسے تو جو ترمیم کے اندر آئندہ جو جج اپوائنٹ ہوگا چیف جسٹس وہ 14 دن پہلے ہی پروسیس شروع ہو جائے گا اس ترمیم کے مطابق، لیکن چونکہ یہ اب ترمیم لیٹ ہوئی ہے اب 3 دن کا وقت طے ہوا ہے اور آج جو ہی صدر پاکستان اس کے اوپر اپنے سائن کر دیں گے اس کے بعد پروسیس وہ شروع ہو جائے گا اور ود ان 3 days، کیونکہ 25 کو جب جو جانے والے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا آخری دن ہے، ریٹائر ہوں گے اسی دن جو ہے آنے والا جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے۔ اچھا خاور صاحب مختصر ایک میں چیز بس آپ کا کامنٹ اس پہ چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ چیزیں سمپلیفائی کرنے کے لیے کی جاتی ہیں کہ آسانیاں ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے کتنی کھپ پڑا کرتی تھی کہ جب میننگ فل کنسلٹیشن یا کنسلٹیشن کے نام پر چیئرمین نیب کا چناؤ وزیر اعظم پلس اپوزیشن لیڈر ہوتا تھا، اس کے اندر بھی کتنا ہوتا تھا کہ جی میسج بھیجا انہوں نے کنسلٹیشن نہیں کی ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے ول اٹ سمپلیفائی دی تھنگز اگر یہی رائج ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیں جی میں صبح کے اخبار پڑھ رہا ہوں، آپ کسی بھی وکیل سے آئینی ماہر سے بات کر لیں، کمپلیکیٹ ہو گیا۔ 2-3 آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہ جو بینچز بنیں گے فرض کریں یہ ان کے اندر جو کیسز لگیں گے وہ اس کا تعین کون کرے گا؟ کیا حکومت بتائے گی کون سا کیس کس بینچ کے پاس جانا ہے؟ کیونکہ آپ نے اختیار تو لے لیا چیف جسٹس سے، خاص طور پر یہ بینچز بنانے کا وہ بھی ادھر چلا گیا۔ اب کون یہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جائے گا اور یہ غیر آئینی معاملہ ہے یہ دوسری طرف جائے گا؟ کیونکہ وکلا کا یہ خیال ہے کہ ہر معاملہ کوئی بھی جب آئینی عدالت کے سامنے جاتا ہے اس کے اندر کسی نہ کسی سطح کے اوپر کانسٹیٹیوشن آتا ہے بیچ میں۔ بالکل بالکل صحیح کہا۔ چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ۔ سگنیٹری ہوں گے ظاہر صدر پاکستان ابھی کچھ ہی دیر بعد یا آج کے دن میں ہو جائے گا، تو بہت شکریہ خاور گمن صاحب۔ چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد چلیں جی ویلکم بیک۔ اور آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ کہتی ہیں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ناگزیر تھی، یہ ترمیم عوام کی آواز بلند ہونے کا واضح پیغام ہے۔ اس منظوری سے پارلیمنٹ کو مکمل آئینی اختیار اور وقار واپس ملا۔ ترمیم سے بروقت انصاف ہوگا اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ یہ ترمیم پاکستان کو دنیا کی مثالی جمہوریت کی صف میں کھڑا کرے گی۔ مریم نواز نے کہا سود کے خاتمے کی شق کا خیر مقدم کرتی ہوں، عدلیہ کو خود مختار اور مزید مستحکم کیا گیا ہے، انصاف تک عوامی رسائی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ چلیں جی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی اور میں ہوں صدف عبدالجبار۔ تو امید ہے جی کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے صدف ایک بڑا اہم نوعیت کی کچھ ڈاکیومنٹس لیک ہوئی ہیں، وہ جو اسرائیل کا پلانڈ اٹیک ہے آن ایران، اس کے حوالے سے امریکی کچھ خفیہ دستاویزات لیک ہوئی ہیں جس کے اندر اس کی پلاننگ کے حوالے سے بتایا گیا۔ میری آواز اور صوتی رابطہ آپ سے تھوڑا سا منقطع ہوا، لیکن امریکی سازش ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی امریکی سازش ہے۔ اچھا تو اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس لیک ہو گئے جس کے مطابق جو اسرائیل ہے وہ اپنا جو فوجی ساز و سامان ہے وہ نزدیکی فوجی اڈوں کی طرف منتقل کر رہا ہے اور ابھی بھی وہ ایسا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ پھر ایک چیز اس کے اندر یہ آئی کہ فوجی مراکز کو وہ نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شہری آبادی کو بھی اور شاید جو آئل کی تنصیبات ہیں ان کو یا پھر نیوکلیئر پاور پلانٹس کو، لیکن ابھی تک جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں، یعنی کہ ایران کے فوجی تنصیبات۔ جی تو باقی ابھی لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ چلیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اب دیکھتے ہیں اس پہ ایران کا کیا ریئیکشن آتا ہے۔ یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں اور چاہے اپنے شو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ہوتا ہے، جو کہ آپ ہمیں فیس بک پر، ایکس ایپ پر اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی
بات کر لیتے ہیں آپ کی صحت سے متعلق، اور صحت کے متعلق یہ ہے کہ کراچی سمیت سندھ میں جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا، اکثر و بیشتر ہم ایسا دیکھتے ہیں، بار بار یہ سننے میں آتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اچھا، ان میں گردوں کے امراض، ہیپاٹائٹس ہے اور خسرہ ہے اور دیگر جو ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں ان کی جو ویکسین ہے، جو ادویات ہیں، وہ اس وقت ناپید ہو گئے ہیں. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بروقت ویکسینیشن نہ ہونے سے بہت زیادہ جو ہے اس وقت مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، اور اس کے اندر ایک ویکسین بڑی کامن ہوا کرتی تھی جو کہ ابھی دستیاب نہیں ہے، وہ بیسیکلی ہوتی تھی کہ ٹیٹنس، یعنی کہ جب بھی آپ کو کوئی سڑک پہ کوئی حادثہ ہوا یا کہیں آپ چوٹ لگی یا کوئی اسکریچ آیا کچھ اس طریقے سے، تو ٹیٹنس کے آپ کو انجیکشن لگائے جاتے تھے تشنج کے. تو وہ آپ کو 40% کیس میں اگر آپ کو تشنج ہو جائے تو آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ریبیز کی ویکسین جو ہے وہ بھی اینٹی ریبیز امیونوگلوبن بھی ناپید ہو گئی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بڑا ایک کنسرننگ چیز ہے، کیونکہ اچھا میرے پاس بڑے ایزلی اویلیبل ہوتے تھے، آپ یہ دیکھیں، اور بڑے چیپ بھی ہوتے تھے، یعنی کہ بڑے افورڈیبل ہوتے تھے. کسی میڈیکل سٹور پہ بھی جا کے آپ ان کو بتا کے وہ ایڈمنسٹر کروا سکتے تھے. لیکن جب بھی میں ناپید ہونے کا کوئی تذکرہ سنتا ہوں یا جب بھی اس طرح سے میرے ذہن میں، تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے قیمتوں میں اضافہ. قلت اور ناپید، واٹ از دی ڈفرنس؟ قلت مطلب کم ہو گئے، ناپید یعنی کہ مل ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو سستی چیزیں تھیں، آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت ہے کہ وہ سر درد کے لیے جو 2 گولیاں ہم کھایا کرتے تھے وہ کتنی سستی دستیاب ہوا کرتی تھیں. پھر ان کی شارٹیج پیدا کی گئی اور پھر اس کے بعد طبیعت سے ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. یعنی کہ ایک پتا جو 10 روپے کے ملا کرتا تھا وہ پھر 50-60 روپے تک. اب آپ اندازہ لگائیں جو حالات ہیں، مہنگائی کا جو عالم ہے، سٹریس جو جس طرح سے لوگ لیتے ہیں، وٹ ایور دا ریزن، اب وہ سر درد کی گولیاں زیادہ بھی کھانی پڑتی ہیں جو کہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو انور خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. انور بھائیے گا، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے، کون کون سی ادویات ہیں جن کی قلت ہو گئی ہے اور کیوں، کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، گردوں کے امراض، ہیپاٹائٹس اے، روبیلا، خسرہ اور ممس، اس کی جو ویکسین ہے وہ اس وقت ناپید ہے. کراچی سمیت صوبہ سندھ کے تمام اضلاع کے اندر یہ الارمنگ صورتحال ہے. کم و بیش سال میں 2 سے 3 مرتبہ یہ صورتحال درپیش ہوتی ہے. ایموگلوبین ٹیٹنس کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس کو ریبیز ایموگلوبین کے ساتھ دیا جاتا ہے. جی انور ہمارے نمائندے چلے جی سے بات کر لیتے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مین وائل ہم انور کو بھی لائن پہ لیں گے. توقیر الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ چیئرمین ہے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن. توقیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اصل میں ہم اتنا ڈرے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے کچھ مثالیں بھی دی، شاید آپ نے سنی ہوں، کہ جب بھی کسی چیز کی قلت ہوتی ہے ادویات کی تو ہمیں یا ناپید ہوتی ہیں تو ہمیں فوراً ہمارے ذہن میں یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا، اس لیے یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول کو مد نظر رکھتے ہوئے. کیا ایسا ہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں لیا. اس میں 2 چیزیں ہیں. جی اس میں 2 چیزیں ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ شارٹ ہوئی ہیں یا وہ نہیں مل رہی ہیں. ابھی جو ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ یہ بہت ساری جان بچانے والی ادویات اور اسینشیل ڈرگس جو کہ ہارڈ شپ کیسز میں گورنمنٹ کے پاس اپروول کے لیے گئی ہوئی تھیں، اور وہ آج سے 6-8 مہینے پہلے ان کی اپروول ہو گئی ہے. تو یہ ادویات جو ہیں اب ناپید نہیں ہیں اور ان کا ملنا شروع ہو گیا ہے. اور آپ یہ جو کوشچن کر رہے تھے کہ جب نہیں ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، تو یقیناً جب امپورٹنٹ ڈرگس مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ ہارڈ شپ کیسز جو اپروو ہونے میں کیبنٹ سے ٹائم لگا، اور بہت ساری اس میں ٹی بی کی ادویات تھیں، انسولین تھی، ہیپرین تھی، یہ ساری مارکیٹ میں شارٹ ہوئی. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈیلے ان ڈیسیجن میکنگ، تو پھر یہ اسمگل یا جب باہر سے آتی ہیں تو پھر اس کی قیمت پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے 6 مہینے پہلے اس پہ ایکشن لے لیا، اور جتنے ہارڈ شپ کیسز تھے اس میں بہت ساری امپورٹنٹ ادویات تھیں جن کا میں نام لے رہا ہوں. اس میں مرگی کی ادویات بھی تھیں، ہارٹ کی بھی تھیں، اور انسولین بھی تھیں. تو جب یہ ڈیسیجن ہوا تو اب اس کی اویلیبلٹی بہتر ہونا شروع ہو گئی. اب آپ جو بات کریں ویکسینز کی، یہ ضرور ایک ایشو ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی
پاکستان میں ویکسینز لوکلی مینوفیکچر نہیں ہوتی. 1960 میں NIH کا ایک ادارہ جو ہے وہ اس زمانے میں اپروو ہوئی تھی اور ویکسینز پاکستان میں بننا شروع ہوئی تھی. بٹ ود دی پیسج آف ٹائم ان کو فنڈنگ نہیں ہوئی, پھر وہ جو لوگ ٹیکنیکل لوگ تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے. تو آج حقیقت یہ ہے چاہے وہ کووڈ ہو یا کوئی بھی ویکسین ہو, پاکستان میں نہیں بن رہی. اور ایک ادارہ ہے گاوی جو کہ گورنمنٹ کو فری دیتا بھی رہا ہے اور وہ 2025 سے وہ بھی فری نہیں دے گا ویکسین. تو یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو گورنمنٹ کو لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس NIH کا بہت بڑا ادارہ ہے. تو وہاں پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو اور گورنمنٹ جو ہے سر یہ جو ٹیٹنس والی ہے, میں یہ تذکرہ کر رہا تھا اور میں اور صدف یہی بات کر رہے تھے کہ یہ تو ویکسین ایسی ہے کہ ہر کسی کو ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ روڈ سائڈ پہ کبھی کوئی گر گیا, بچے آپ کے گر جاتے ہیں تو آپ جا کے ان کو ویکسین یا یہ جو دوا اس کی لگوا لیتے ہیں, اور بڑی ریزنیبل اور بڑی افورڈیبل ہوا کرتی تھی ہر کسی کے لیے. تو اب یہ بھی شارٹ ہے اور یہ بھی مل نہیں رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹیٹنس شارٹس جو لگتے تھے وہ میرے خیال میں اس کی چونکہ یہ امپورٹ ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پہ تو ایشو آیا ہو, بٹ ایسی بات نہیں ہے. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ویکسینز پہ وی آر ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن امپورٹ, اور امپورٹ میں اگر LCs نہیں کھل رہی یا کنزمپشن زیادہ ہو گئی تو یہ تو رہے گا. اس کا واحد حل یہ ہے کہ اب ہمیں فیوچر میں یہ سوچنا چاہیے کہ ویکسینز جو ہیں وہ لوکلی مینوفیکچر ہوں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ NIH کا ادارہ ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ان کے ساتھ مل کے اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ویکسینز میں یہ ایشو گاہے بگاہے رہتا ہے. لیکن جہاں تک یہ تھا کہ جی باقی ادویات, یہ میں آپ کو بہت کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ آفٹر دی اپروول آف ہارڈشپ کیسز اب جو میجورٹی ادویات جو نہیں مل رہی تھیں وہ اویلیبل ہونا شروع ہو گئی. اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا سر درد کی دوا آپ کہہ رہی تھی صدف کہ وہ بھی مہنگی ہو گئی تھی, اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ وہ ہارڈشپ کیس تھا. جب وہ بنا ہی نہیں پا رہی تھی کمپنی تو پھر ایک اسمگل یا جو کچھ مافیا ہوتا ہے نا, کسی نے بلیک کرنا شروع کر جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا یا اسمگل ہو کے آتی ہیں. لیکن جب وہ ریزالو ہوا تو اب یہ دوا فریلی اویلیبل ہے. پرائز یقیناً تھوڑی سی بڑی ہے کیونکہ جس طرح ڈی ویلیوشن ہوئی ہے یا جس طرح سے انفلیشن آ رہی ہے, ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل وہ 3 روپے کی تھی اب وہ 3.5 کی ہو گئی ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, تو وہ یہی دوا جب نہیں تھی تو یہ 8 جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ 50 روپے کا پیک مل رہا تھا, دیٹ پرابلم ہیز آلریڈی بین ریزالو. اور آپ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ڈسپائٹ آل دا چیلنجز فارماسیوٹیکل انڈسٹری وی آر ٹرائنگ اوور لیول بیسٹ ٹو میک دا ایکسیس آف میڈیسن. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کا آپ نے زمانہ دیکھا اور جب بھی حالات ایسے آئے ہیں تو ادویات ہمیشہ اویلیبل رہی. آپ نے NIH کا کہا ہمارے یہاں ویکسینیشن نہیں بنتی ہے, کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا وی آر ہیویلی ریلائنگ آن امپورٹڈ آئٹمس. تو صحت کے حوالے سے جو ہمارے فنڈز ہیں وہ کہاں ایلوکیٹ ہوتے ہیں پھر؟ دیکھیں آپ کو پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ مور دین 90% ادویات جو ہیں نا وہ لوکلی مینوفیکچر ہو رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ $US میں 3 بلین کی مارکیٹ ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری. تو اگر خدا نخواستہ ہم ساری دوائیں امپورٹ کر رہے ہوتے تو کیا حال ہوتا ہے اکانومی کا اور اویلیبلٹی کا. اب یہ آگے فیوچر میں یہ ویکسینز ہو گئیں, اینٹی کینسر پروڈکٹس ہو گئیں اور اسی طریقے سے بایولوجیکل پروڈکٹس ہو گئیں, بہت سی کمپنیز اب آگے آ رہی ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی انسینٹیوائز پالیسی دینی چاہیے. اور ویکسینز کا معاملے کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ گورنمنٹ شوڈ سٹ ود اس, اور اب یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ یہ ویکسینز جو ہیں اس کی اویلیبلٹی کے لیے چونکہ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے اس کو دوبارہ سے ایکسپلور کرنا چاہیے. ورنہ یہ ہمیشہ ایشو رہے گا کہ خدا نخواستہ کوئی وبا آ جاتی ہے جیسے ڈپتیریا کا سن رہے ہیں ہم, تو جب اس کی اینٹی ڈوٹ اویلیبل نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو رادر دین ری ایکٹیو, کہ جب آپ کوئی وبا آ گئی اور آپ کے پاس نہیں ہے تو فیوچر کا حل یہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہ امپورٹ کر رہے ہیں دے آر ٹرائنگ دیور لیول بیسٹ کہ اویلیبلٹی ہو, لیکن یہ شارٹیجز جو اکثر ایسی ہو جاتی ہیں اس کا حل یہی ہے کہ وہ ادویات 90% تو ہم بنا رہے ہیں لیکن جو 10% امپورٹ کرنی پڑتی ہیں ویکسینز اینٹی کینسر ہیں یا بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں وہ ود دی پیسج آف ٹائم انڈسٹری بھی تیار ہے کہ اس میں آگے آئے, اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے انڈسٹری کے ساتھ. ٹھیک ہے توقیر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ساری سچویشن کو ایکسپلین کیا. جناب یہ صورتحال ہے. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر شامل کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اڈیالہ میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی تا حکم ثانی رہے گی. بابر ملک مزید اس سے متعلق بتائیں گے. جی
جی اس وقت بالکل اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پنجاب حکومت کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا ہے اور یہ اقدام 4 اکتوبر سے جاری ہے اور اس دوران جو ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے جو 5 رہنما تھے ان کی صرف ایک عدد ملاقات کروائی گئی ہے اور اس کے بعد تب ہر قسم کی جو ملاقاتیں ہیں سیاسی ملاقاتیں ہوں یا عام قیدیوں کی ملاقاتیں ہوں سیکیورٹی خدشات کے باعث ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور یہ پابندی تا حکم ثانی رہے گی 4 اکتوبر سے ابھی تک اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی خدشات کے بعد پابندی ہے. پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. جی ٹھیک ہے, ہمیں صورتحال بتا رہے تھے ہمارے نمائندے بابر ملک, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, اب ذرا ایک خبر شامل کر لیتے ہیں. گزشتہ روز کراچی کے علاقے اسکیم 33 کے قریب فائرنگ سے جاں بحق صادق نگری کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مقتول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسپارکو میں ملازم تھا اور مقدمہ مقتول کے بھائی اسلم کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ مقدمے میں کہ مقتول اہل خانہ کے ساتھ کار میں ناشتہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. 2 موٹر سائیکل سواروں نے روکنے کی کوشش کی, نہ رکنے پر فائرنگ کر دی تو اس میں گولی صادق کو لگی اور وہ اسپتال میں دم توڑ گیا. تو اس پر مزید جان لیتے ہیں, افضل خان ہمیں تفصیلات دیں گے. بتائیے گا جی. دیکھیے, صادق نگری اسکیم 33 کے رہائشی تھے اور گزشتہ روز یہ صبح اپنی والدہ, بھائی اور بچے کے ساتھ ناشتہ کرنے گھر سے جیسے ہی نکلے, حسین سولنگی روڈ پر جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ہے اور وہ جب نہیں رکے تو ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں یہ جاں بحق ہو گئے. اس واقعے کا مقدمہ ان کے بھائی اسلم نگری کی مدعیت میں سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں درج کیا گیا ہے اور اس مقدمے کے اندر ڈکیتی اور قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں اور اس مقدمے کی تفتیش اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو دی گئی ہے تاکہ واقعاتی شواہد کی مدد سے. تھینک یو سو مچ. چلیں جی, ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کرکٹ کے میدان میں. اور خبر یہ ہے کہ قذافی اسٹیڈیم کے انکلوژر پر دن رات تعمیراتی کام جاری ہے اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا صبح قذافی اسٹیڈیم کا انہوں نے تفصیلی دورہ کیا ہے. منظر بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور انکلوژر کی اپ گریڈیشن کے کام کا معائنہ کیا اور ساتھ ہی فلورز اور اسٹیل فکسنگ ورک پر پیش رفت کا مشاہدہ بھی کیا ہے. تو پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے اور اس کے معیار کو ہر صورت بہتر بنانے اور یقینی بنانے پر انہوں نے زور دیا ہے. طارق منیر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں. بٹ صاحب بتائیے گا, اب بڑی تیزی سے کام جاری ہے قذافی اسٹیڈیم میں, ظاہر ہے چیمپئنز ٹرافی بھی ہونی ہے, سو کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, آج صبح سویرے یہ نا اس نے محسن نقوی صاحب نے اسلام آباد آتے ہی فوری طور پر لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کا معائنہ کیا ہے اور جو بہت بڑا پروجیکٹ زیر تعمیر ہے اس کا مکمل طور پر انہوں نے وزٹ بھی کیا اور بیسمنٹ کی تخلیق کے بعد فلور کی تعمیر اور اسٹیل فٹنگ پر کام تیزی سے جاری ہے. اور جو اس کے علاوہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے محسن نقوی نے بتایا اپنا کہ میں فوری طور پر میری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ اسٹیڈیم کو تعمیر کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی یہ اسٹیڈیم تعمیر ہو جائے گا اور آئندہ جو ہونے والی یہاں پہ میچز ہیں وہ انشاءاللہ ضرور مکمل ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ کام کی بہترین کو ہر فروز یقینی بنایا جائے گا اور چیمپئن ٹرافی ٹورنامنٹ سے قبل ہی قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل کے تمام مسائل پورے کار لائے جائیں گے. چلیں بٹ صاحب, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ. طارق منیر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, اب سوال یہاں پر جو $1 ملین کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا بھارتی ٹیم فروری میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کھیلنے آئے گی یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ میرے پاس جو اطلاع ہے, میرے ذرائع جو بتا رہے ہیں. آپ کی سوچ؟ نہیں, ذرائع میرے بتا رہے ہیں. ذرائع آپ کے کیا بتا رہے ہیں؟ ذرائع بتا رہے ہیں کہ خامی بھرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. یعنی کہ کھیلنے یہاں پر آئیں اور رہنے واپس وہاں پر جائیں. اتنی محنت کیوں کریں گے ویسے؟ بہرحال لیٹس سی. اب یہ ہے کہ بہت پیسہ آ گیا ہے. مطلب ہم نے لچک یہ دکھائی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم اپنا قیام نئی دہلی, امرتسر یا موہالی میں رکھے اور میچ کھیلنے پاکستان آ جائے, لچک دکھائی ہے اور پھر واپس چلے جائے. اور پاکستان اس میں کیا کرنے جا رہا ہے کہ چارٹرڈ فلائٹ کے انتظامات, ملٹیپل ویزا دینے کو تیار ہے اور اس حوالے سے پھر رابطے بھی ہوئے ہیں دونوں بورڈز کے درمیان. اور پھر یہ اب معاملہ بھارتی بورڈ, بیکاز بھارتی بورڈ کا ایشو نہیں ہے, ایشو ہے دا گورنمنٹ آف انڈیا, تو پھر بھارتی حکومت کے سامنے یہ رکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کے بھارتی براڈ کاسٹر کی جانب سے ایک تجویز یہ آئی ہے کہ بھارت کا ایک میچ لاہور کے بجائے پنڈی میں کرایا جائے, جس پر پاکستان نے حامی بھر لی ہے.
لیکن لاہور تو قریب پڑتا ہے وہاں سے, امرتسر سے کافی قریب پڑتا ہے, واہگہ بارڈر سے جا بھی اب سکتے ہیں. اتنی ساری آفرز دی جا رہی ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر بھارتی ٹیم نہیں آتی ہے تو ظاہر ہے یہ ان کا پولیٹیکل ڈیسیجن ہی ہو سکتا ہے, ورنہ اتنی سہولت کسی اور ٹیم کو تو نہیں دی جا رہی. ظاہر ہے کوئی پڑوس میں بھی ایسا نہیں ہے افغانستان کے علاوہ جو میچ کھیلتا ہو. سو یہ تمام تو صورتحال ہے. ویسے میں آپ کو یاد دلا دوں خواتین کا جو T20 ورلڈ کپ نیوزی لینڈ نے وہ جیت لیا ہے, اور پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس آپ کے سامنے. ایک میچ میں 10 کیچ چھوڑے ہیں صدف, سوچیں وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہی میچ تھا جس میں 10 کیچ چھوڑے, 10 کیچ. دے نیڈ مور پریکٹس, تو بڑی اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال پاکستانی جو اب ہمارے جو ٹیسٹ میچ کے حالات ہیں, دوسرا میچ تو ہم جیت گئے تھے اشفاق 7 رن سے, تو اب یہ پنڈی کی وکٹ تیار ہو رہی ہے, میں تو یہ سن رہا ہوں وکٹ تیار ہو رہی ہے, تو دیکھتے ہیں. اور ٹیم تو پہنچ گئی ہے, میں نے سنا آج پریکٹس سیشن بھی ہوگا, اور پنڈی کے اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کریں گی دونوں ٹیمیں. تو دیکھتے ہیں وہاں کے حالات, تو وہاں کی گرمی, ویدر, اس کی اگر ہم بات کر لیں وہ ڈفرینٹ تھا. اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا موسم چینج ہو رہا ہے, ویسے وہاں پہ ذرا ٹھنڈ ہوگی, ہلکی ہلکی خنکی آ جائے گی. تو شاید ہاشمی صاحب سے کہ انڈیا کیا سوچ رہا ہے. پھر ہم تو جو سوچ رہے ہیں ہم نے بتا دیا, کافی ہماری تیاریاں ہیں. تو شاہد صاحب کیا ہوگا, آنا جانا ہوگا, آنیاں جانیاں ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیں پاکستان کی طرف سے تو ساری آفرز ہو گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ امرتسر میں رہیں, آئیں اور جائیں اپنا میچ کھیل کر. اور براڈ کاسٹرز کی طرف سے یہ بھی ایک آفر ہوئی ہے, یا انہوں نے درخواست کی ہے کہ پنڈی میں ایک میچ کرایا جائے. تو اب وہ لاہور اور پنڈی بھی چاہتے ہیں, پھر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی نہ آئے, تو یہ بڑی مشکل ہوگی. اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ انڈین گورنمنٹ ہی فیصلہ کرے گی, اور یہ فیصلہ نومبر کے اینڈ سے پہلے نہیں ہوگا. اچھا, تو ابھی بڑا وقت ہے اس میں. شاہد صاحب ویسے جو یہ رابطے ہو رہے ہیں, اس سے کسی طرح کی کوئی یہ امید رکھی جائے کہ یہ غور بھی کر رہا ہے, کیونکہ تو آؤٹ رائٹ کہہ دیتے ہیں جی نہیں آنا ہم نے. دیکھیں حکومتی سطح پر تو تھوڑا سا رابطہ ہوا ہے, کہ جس طرح جے شنکر صاحب یہاں آئے تھے جب پچھلے سال گوا میں ایس سی او کی سمٹ ہوئی تھی, اس میں وہ کافی سخت لہجے میں انہوں نے بلاول کے اوپر ایک بہت بڑا الزام بھی لگایا تھا. یہاں پر آئے وہ انہوں نے چھوٹی موٹی بات چیت بھی کی, آلدو کہ ان کے وزارت خارجہ نے یہ کہا کہ کوئی ایسی کرکٹ کی بات نہیں ہوئی, لیکن کرکٹ کی بات ہوئی ہے. اس میں محسن نقوی صاحب بھی شامل تھے, اور انہوں نے جاتے ہوئے ٹویٹ بھی بہت اچھا کیا ہے. تو تھوڑی سی تو آئس بریک ہوئی ہے, اتنی زیادہ بریک نہیں ہوئی, لیکن اس آئس کو تھوڑی گرمی دینی پڑے گی, گرم جوشی دینی پڑے گی. زیادہ بریک ہوگی تبھی بھارت کی ٹیم پاکستان آئے گی. اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی بڑا پریشر ہے, آئی سی سی کا بھی بڑا پریشر ہے کہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, 10 چیزیں ہوتی ہیں, اور پاکستان کو بھی اپنا کیس تھوڑا سا اسٹرانگلی رکھنا ہوگا. دوسرا یہ جو پنڈی والا ٹیسٹ ہے سر, کیا ہو رہا ہے وکٹ کے ساتھ, پچ کے ساتھ؟ دیکھیں وہی کرنا چاہ رہے ہیں سلیکٹر, جو انہوں نے ملتان میں کیا تھا وہ گیمبل اچھا تھا. ادھر بھی 2 بڑے بڑے پنکھے لگا کر, انڈسٹریل فین لگا کر سکھائی جا رہی ہے پچ, اور اس پچ کو جب تک سکھائیں گے تو پھر اس پہ اسپن ہوگی. لیکن اصل چیز تو ٹاس ہوگا. اگر پاکستان ٹاس جیتے گا تو پھر میچ میں وہ قائم رہے گا, اس لیے کہ اگر انگلینڈ نے کہیں ٹاس جیت کیا تو وہ تو 1.5 دن کی بیٹنگ میں 500 رن بنا دیں گے. تو شاہد صاحب ٹیم کمبینیشن وہی رکھا جائے گا, اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے ایک زاہد محمود جو لیگ اسپنر تھے, ان کو صرف 6 اوور ملے, ان کو زیادہ بالنگ بھی نہیں ملی. جب آپ اتنے سارے اسپنر کھیلتے ہیں تو ایک اسپنر کو کم اوور ملتے ہیں. ان کی جگہ فاسٹ بولر یا تو محمد علی یا میر حمزہ آئیں گے. نہیں, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ زاہد محمود کو 6 اوور میں کیسے جانچ لیا؟ پہلی چیز تو ذرا یہ سمجھائیے گا اس کے اندر کی کہانی ہے کیا, کہ 36ویں اوور میں جا کے اس کو بالنگ کا موقع دیا, اینڈ پہلی بال, اور آپ کو پتہ ہے کہ لیگ اسپنر کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک دم ردم میں آنا. آپ مسلسل اوورز دیتے ہیں تو اس کے بعد جا کے وہ کہیں اس میں آتا ہے, اور اس کو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈراپ کر دیا جائے گا. ہاں, جب آپ زیادہ اسپنر کھلاتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے. جب اگر آپ 6 بالر کھلا لیں گے تو آپ 6 بالر کو برابر بالنگ نہیں دے پائیں گے. اتفاق یہ تھا یا خوش قسمتی تھی پاکستان کی کہ ساجد اور نعمان نے بہت اچھی بالنگ کی, پہلی اننگز میں بھی دوسری اننگز میں بھی. دونوں 20 وکٹیں, پوری میچ کی 20 وکٹیں ان دونوں نے لے لی, ایک نے 11 ایک نے 9. تو زاہد کو موقع نہیں ملا. واقعی اس کے ساتھ تھوڑی سی بدقسمتی رہی, لیکن اگر پنڈی کی پچ اس طرح نہیں بن پائی جس طرح ملتان کی سیکنڈ ٹیسٹ کی پچ تھی, ری یوز پچ تھی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ زاہد محمود کی جگہ فاسٹ بالر کھلائیں گے. اچھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹاس جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے, پاکستان کے لیے ٹاس جیتنا بہت ضروری ہے. لیکن پھر بھی شاید صاحب ظاہر ہے اس پہ تو ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے, اسٹریٹجی ہمیں پھر اکارڈنگلی ہی دیکھنی ہوگی اگر ہم ٹاس نہیں جیتتے ہیں تو.
टॉस अगर वो जीते और उन्होंने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान को उनको रोकना पड़ेगा, जल्दी आउट करना पड़ेगा, इसलिए कि वो जितनी तेज खेलते हैं 6 या 7 के एवरेज से खेलते हैं, वो टेस्ट मैच बिल्कुल पलट के रख देते हैं। जब 2022 में यहाँ टेस्ट मैच हुआ था, पहले दिन इंग्लैंड की टीम ने इतनी तेज बैटिंग की थी, 506 रन 4 विकेट, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी टेस्ट मैच के पहले दिन का। तो अगर उन्होंने इतनी तेजी से स्कोर किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान। अच्छा, बेन स्टोक्स कुछ खुश नहीं नजर आए थे वैसे एंड में, काफी अपनी टीम पे भी बरसे थे, फिर जिस तरह आउट हुए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी कंडीशंस का फायदा उठाया, तो यही काम तो वो भी करते हैं। तो देखिए, कंडीशन का तो हर होम टीम एडवांटेज उठाती है, पाकिस्तान ने उठाया, गैम्बल बहुत बड़ा था। अगर उस रीयूज पिच पे, जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड पहले बैटिंग करती तो उस देर में जितने वक्त में पाकिस्तान ने 366 रन बनाए और 550 रन बना देते और मैच वो जीत जाते हैं। तो गैम्बल तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा लिया था। और हम अगर इंग्लैंड जाएंगे तो इंग्लैंड वाले हमें स्पिन पिच नहीं देंगे, हमें फास्ट पिच देंगे। तो हर टीम अपना होम एडवांटेज उठाती है। बेन स्टोक्स थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे जब 2 कैच छूटे सलमान आगा के, वही टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ पूरे मैच में। बिल्कुल ठीक है शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या होता है जी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके और थर्ड हमारा टेस्ट है उसको लेके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। चलें जी, अब वापस आके हम तस्करा करते हैं कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल्स जीतने वाले मायनाज पाकिस्तानी वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट का। और बात यह है कि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आई टोटली बिलीव कि अगर वो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर पाते तो फिर ये है कि एक मेडल इंशाल्लाह वहाँ से भी आ जाना था। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो सियासत है जो इन्वॉल्व होती है यहाँ एथलीट्स को भेजने में, उसका वो शिकार हो गए। अच्छा, बेसिकली ये जो इवेंट था जिसका हम अभी तस्करा कर रहे हैं कॉमनवेल्थ वाला, इसमें साउथ अफ्रीका में ये इवेंट हुआ। इसमें 75 ममालिक के वेट लिफ्टर्स ने शिरकत की और उनकी शानदार कारकर्दगी का आगाज़ स्पॉट मुकाबले से हुआ, जहां उन्होंने 340 किलोग्राम वजन उठा के गोल्ड मेडल जीता। तो उसके बाद फिर बेंच प्रेस में 210 किलोग्राम, फिर डेड लिफ्ट में भी 300 किलोग्राम वजन उठाया और मजमूई तौर पर 850 किलोग्राम वजन उठाकर ये टाइटल अपने नाम किया। बिल्कुल, टाइटल अपने नाम किया है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है मायनाज वेट लिफ्टर नूह भट्ट। नूह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरे, अपनी बड़ी कामयाबी, क्या यकीन था आपको जब कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 गोल्ड मेडल हासिल कर लेंगे आप? सो हाउ यू मेड इट पॉसिबल? सबसे पहले तो खैर मुबारक, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉमनवेल्थ गेम्स का चैंपियन हो चुका हुआ था वेट लिफ्टिंग में, तो इतना यकीन था कि पावर लिफ्टिंग में क्योंकि डेब्यू है तो इतना यकीन तो था कि मैं मेडल टाल में हूँगा, मतलब फर्स्ट सेकंड में तो हूँगा इंशाल्लाह। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और हमें क्लासिक में भी, कॉमनवेल्थ क्लासिक में भी गोल्ड दिया और कॉमनवेल्थ क्विक में भी जो है गोल्ड दिया और टोटल 7 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज है। अच्छा, मुझे ये बताएं नूह कि ये एक्सरसाइज इसकी किस तरह की होती है? क्योंकि एक तो ये है कि अगर जैसे बॉक्सर्स वगैरह को हम देखते हैं कि वो खाते पीते हैं लेकिन उन्हें अपना वेट कट करना पड़ता है, उन्हें एक इस तरह से। आपकी डाइट क्या होती है एक दिन की और आपकी एक्सरसाइज कितनी होती है और किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं? दरअसल पावर लिफ्टिंग जो है वो एक जोरवार गेम है, इसमें आपको सिर्फ ताकत का जो है मुजाहरा करना आता है, तो इसलिए आपकी डाइट जो है इसमें बहुत अहम किरदार है उसका। तो डाइट वगैरह में हम जो है पाकिस्तान की जो देसी डाइट है वो, जिसमें आप बीफ वगैरह, देसी अंडे, दूध वगैरह, वो चीजें जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें जितना मतलब अगर आज मेरा हैवी सेशन है तो मुझे जो है ना डाइट की तरह ज्यादा लेनी पड़ेगी। अंदाजन मिसाल स्टार्ट किस तरह, सुबह का आगाज कैसे होता है आपकी अगर आप डाइट लें तो? अगर आपका इवेंट हमारी मॉर्निंग जो है फजर के बाद जो है हमारा मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होता है, तो उसके बाद नाश्ता वगैरह में हम देसी अंडे वगैरह लेते हैं, साथ दूध वगैरह, और फिर उसके बाद लंच में भी जो है ना वाले साहब सलाद वगैरह सब बना के देते हैं जो कि प्रोटीन वाला होता है। अच्छा। चने वगैरह तो तमाम चीजें मिक्स करके बना के देते हैं, इसमें फ्रूट भी ऐड होता है। फिर इवनिंग सेशन के बाद जो है ना दोबारा जो है हमारा एक बीफ या कीमा वगैरह इस तरह जो है ना वो डेली चलता है, ताकि हम जो है अपनी बॉडी को रिकवर कर सकें नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो नूह, ज़ाहिर है आपने खुद ही कहा और ये गेम भी पावर लिफ्टिंग का है, वेट लिफ्टिंग का है, इसके लिए ज़ाहिर है ताकत भी चाहिए, लेकिन क्या हेल्थ वाइज भी आप फिर मैनेज भी करते हैं कि और दीगर हेल्थ इश्यूज ना हो? दरअसल
پاور لفٹنگ اور اس میں ایسا ہے کہ جو ہم نے ویٹ اس وقت کیا ہوا ہے یہ آپ کا پاور لفٹنگ جب تک آپ کر رہے ہیں تب تک ٹھیک ہے, آپ کو تب تک تنگ نہیں کرے گا, لیکن جب آپ نارمل لائف میں آئیں گے تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو ابھی جب تک ہم پروفیشنل لائف اس میں رہیں گے ہم یہ ویٹ ادھر ہی مینٹین کریں گے, لیکن جب ہم ادھر مطلب ویٹ لفٹنگ یا پاور لفٹنگ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اس ویٹ کو اتارنا ہوتا ہے, مطلب کم کرنا ہوتا ہے, لوز کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ پھر ہم آپ کا ایک ٹرم ڈاؤن ورژن دیکھیں گے کمپیریٹیولی. لیکن ابھی تو اس میں بڑا ٹائم ہے ماشاءاللہ, تو ابھی نو نے بڑے نام اور میڈل اپنے نام کرنے, پاکستان کا نام بنانے. ذرا بتائیں یہ جو اشفاق نے بھی ذکر کیا کہ آپ اولمپکس میں شرکت کرتے, گولڈ میڈل آپ وہاں جیت سکتے تھے, پاکستان کو ایک اور کامیابی مل سکتی تھی, تو یہ سب کیا ہوا, یہ کیا کنٹروورسی رہی؟ دراصل ہماری جو پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن ہے ان کی انہوں نے بڑے ایشوز کریٹ کیے ہوئے ہیں میرے لیے, اور کیا کہتے ہیں انہوں نے میرے پر لگاتار ایلیگیشنز لگائے سال 2 سال سے. اور ابھی بھی جس دوران کامن ویلتھ پاور لفٹنگ کے لیے ساؤتھ افریقہ میں تھا, اسی دوران پاکستان میں ویٹ لفٹنگ نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی تھی جس میں میں اور میرا بھائی انکلوڈ ہی نہیں تھے, ہمیں کھیلنے ہی نہیں دیا گیا. کیوں کہ یہ ابھی بھی انہوں نے اسٹل ان چیزوں پہ ایشوز بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی وہ اسٹل ہم پہ جو ہے نا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا انلیگل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور ایون کہ وہ مطلب اب سیدھا میں اگر کہوں تو اگر ہم سر اٹھا کے ان کے سامنے بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے ان کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں, وہ چاہتے ہیں ہم سر جھکا کے کھڑے ہوں. تو آئی تھنک جو پلیئر اگر اپنے ملک میں جس کا سر جھکا دیا جائے تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح سر اٹھا کے دنیا کی طاقت ترین ریاستوں سے لڑ سکتے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ چلے اللہ کرے اس معاملات میں بہتری ہو, ہائی لائٹ تو ہم بھی اس چیز کو کر رہے ہیں کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے. یہ آنا, کھانا پینا, ویٹ اٹھانا, لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے, لیکن کیا اس کے بعد آپ کے جسم پر کوئی منفی اثرات بھی پڑتے ہیں؟ اس کے کوئی ریکوری پیریڈ بھی ہوتا ہے؟ اتنا وزن اٹھانا انسانی سکت سے نارملی تو باہر ہوتی ہے چیز. میں آپ کو اپنی فرسٹ کمپٹیشن کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میرا جو پہلا کمپٹیشن تھا لائف کا, میں 13 یا 14 سال کا تھا غالباً. تو میں انفارچونیٹلی اپنی لاسٹ اٹیمپٹ پہ گر گیا تھا ویٹ کو لے کر. تو میری لیگ پر 3 سے 4 فریکچر آئے تھے, اور میرے مطلب ہاتھ بھی سویل ہو گئے تھے, میری ٹانگ بھی سویل ہو گئی تھی. تو ویٹ لفٹنگ اور پاور لفٹنگ کہنے میں لوگ کہتے ہوں گے شاید آسان ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں اتنی کوئی انجریز ہوتی ہیں, اس میں ہمارا ایک ناخن بھی جو ہے وہ کریے تو ہم جو ہے لفٹنگ نہیں کر سکتے. اچھا اٹس نیور ایزی. چلیں جی, وش یو آل دی بیسٹ نور دستگیر. اور اس میں جی اتنے تک جی پلیز بولیں. اس میں جو پاور لفٹنگ جو ہے, پاور لفٹنگ میں آپ کیونکہ آپ نے اتنا ہیوی ویٹ آپ نے اٹھانا ہوتا ہے, تو جب آپ اتنا ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اتنے کریمپس پڑتے ہیں, آپ کے مسلز بریک ہو جاتے ہیں, آپ کے مطلب نو سے بلیڈنگ آنے لگ جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل جو ہے, پاور لفٹنگ بھی جو ہے ایک بڑی مشکل گیم ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے. تھینک یو سو مچ فار میکنگ اس پراؤڈ. اپنا خیال رکھیے گا. دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ بھائی مزید اسی طریقے سے نام آگے بنائیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی, ویلکم بیک ونس اگین. کچھ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم کیس کے حوالے سے تو نہیں, لیکن 26ویں آئینی ترمیم جو ہو چکی ہے اس پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کے ریمارکس سامنے آئے ہیں. اور کیس تھا موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کا. جسٹس منصور علی شاہ کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ ہوا ہے. کہتے ہیں کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمین کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے؟ انہوں نے استفسار کیا, جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ نوٹیفیکیشن ابھی جاری نہیں ہوا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ اٹارنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے, یہ جواب دیا گیا. تو پھر جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا کہ اب تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہوگی. سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت بہرحال 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے, لیکن آئندہ سماعت پر کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اٹارنی جنرل پیش ہوں. اور مسابقاتی کمیشن پر ہائی کورٹ فیصلے پر سماعت بھی ہوئی, جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا اور کہا کہ جی لگتا ہے کہ یہ سوال ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. اور یہ بھی پوچھا انہوں نے کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں.
سو اس پر بیرسٹر فاروق نسیم کہتے ہیں کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں. چلیں جی آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں. جسٹس عائشہ ملک نے یہ ریمارکس دیے اور ہفتے تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے اور 3 ہفتے تک. ٹھیک ہے. جسٹس عائشہ ملک کہتی ہیں نئی ترمیم پڑھ لیں, آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا. اچھا جی, اب ذرا ہم تذکرہ کر لیں وہ جو ادویات کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی یہاں پر کہ ادویات کی قلت ہو گئی ہے, ناپید ہو گئی ہیں, قلت کے ساتھ ساتھ ناپید بھی ہو گئی ہیں جس میں جان بچانے والی ادویات بھی ہیں. تو اس میں پھر ہم نے انور خان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن رابطہ اس وقت منقطع ہوا تھا. اب ہمارے ساتھ انور خان دوبارہ سے موجود ہیں. تو انور, ہم فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز کا تو موقف ہم نے جان لیا. یہ جو ادویات ہیں خاص طور پر ٹیٹنس کی, یہ تو ہر کسی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, یہ کیوں شارٹ ہے؟ یہ بھی امپورٹ ہوتی ہے؟ جی دیکھیں بالکل ایسی صورتحال ہے, امپورٹ ہوتی ہیں. اس حوالے سے ڈیرے کو خط لکھا گیا, جب تک خط کا جواب نہیں دیا جائے گا اور قیمت مقرر نہیں کی جائے گی تو امپورٹر کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں امپورٹ نہیں کر سکتے. البتہ مقامی سطح کے اوپر بعض ادویہ ساز کمپنیاں یہ چیزیں تیار کرتی ہیں, تاہم وہ اس کی ریکوائرمنٹ کو, اس کی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہیں. اور اس وقت صوبہ سندھ کے تمام سرکاری اسپتالوں کے اندر جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت ہے. اور بالخصوص اگر ہم بات کریں خون کے سرطان کی, تو خون کے سرطان میں استعمال ہونے والا انجیکشن کہ جس کی قیمت 14,500 روپے تھی, رواں ماہ کے دوران 35,500 کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر ادویات بھی دستیاب نہیں ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جس کے نتیجے کے اندر اسپتال میں زیر علاج اور گھروں کے اندر زیر علاج مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. بہرحال ڈریپ کو ان قیمتوں کا تعین کرنا ہوگا تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا انور خان. اب وقت آ گیا آپ سے اجازت لینے کا, تو شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے, اپنے خرچے